अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतहर काज़मी। आज के प्रोग्राम में मुल्क की सियासत और मुल्क की इकॉनमी के हवाले से कुछ बातें करेंगे। जो इंतखाबात हुए उनमें कुछ जमातें उभर के सामने आईं, लेकिन इस वक्त वो जमातें क्या कर रही हैं उस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। और जज साहिबान को जो ख़त लिखे गए, जज साहिबान की जानिब से जो ख़त लिखे गए, उसके ऊपर जो हुकूमत का रवैया है उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और इन तमाम मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए आज मेरे साथ बड़ा ज़बरदस्त पैनल मौजूद है। स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब। खुर्रम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उनके साथ साथ मुझे ज्वाइन कर रहे हैं खालिद खुर्शीद खान साहब, जो साबिक वज़ीर आला हैं गिलगित बल्तिस्तान के। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और वीडियो लिंक पे हमारे साथ मौजूद हैं सायरा बानो साहिबा, रहनुमा GDA। आप दोनों हजरात की इजाज़त से ज़रा मैं सायरा बानो साहिबा से शुरू करना चाहता हूँ। सायरा बानो साहिबा, ये जो सारा मामला चल रहा है इस वक्त, एक तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान ने ख़त लिखा, पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ख़त लिख दिया, दूसरी जानिब कोई खातून जो हैं वो जजेस को ख़त भेज रही हैं धमकी आमेज़। तो आपको क्या लग रहा है कि ये हो रहा क्या है? और ये हुकूमत, क्या लग रहा है इसकी नीयत ऐसी है कि सारे मसले का कोई हल निकल सकेगा? अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया बहुत बहुत मेरे टाइम देने का। ये लग क्या रहा है? मुझे तो सब एक अफरा तफरी और बौखलाहट का शिकार लग रहे हैं कि जो चीज़ें एक दफ़ा इंसान से अगर गलत हो जाती हैं तो वो सही करने की कोशिश करता है, लेकिन जब कोई अक्लमंद अपने आप को समझता है और फिर वो गलती दर गलती, अभी हम यही देख रहे हैं कि पहले तो ये मामला जिस तरीके से आया, फिर जिस भोंडे तरीके से वहाँ पर जी एक कमीशन की तश्कील की बात हुई। गवर्नमेंट ने कहा जिनका कोई इसमें कोई होना ही नहीं चाहिए था कि एग्जेक्टिव के खिलाफ था, एग्जेक्टिव कूदा। उसके बाद ये खतों का आया है। मैं आपको पहले भी कहा था कि ये लगता है कि ये डायरेक्टर है भोजपुरी फिल्म के हैं। ये भोजपुरी मूवीज इस किस्म की होती है कि जिसका ना कोई स्क्रिप्ट होता है, ना उसमें कोई स्ट्रॉन्ग किरदार होते हैं, और ये बस डेली बेसिस के ऊपर जिस तरह पेमेंट होती है वो सोच के स्क्रिप्ट लिखा जाता है, ये ऐसे लिखा जाता है। और इसमें अब मैं क्या कह सकती हूँ कि जिस तरीके से मैं सोच रही हूँ, तो मैं कह रही हूँ कि या अल्लाह कि ये इन 76 सालों से सब कुछ ये चल रहा है और हम लोग रह रहे हैं। ये देखिए, मैंने पहले भी बोला था, लेकिन अब जिस तरीके से ये हो रहा है, और ये आपने देखा होगा कि यहाँ पर फिर हुकूमती अरकान भी, उनके तारड़ साहब भी, वो वकील भी तारड़ साहब, और हमारे चंद जय्यद सहाफ़ी जिनका काम ही रावी की तरह, अब पता नहीं वो मोरख है कि मूर्ख है, उन मूर्खों का काम ही यही है जो वो कर रहे हैं। तो मैं नहीं समझती कि अब आपने पता नहीं मुझसे जो सवाल किया तो वो तो पीछे रह गया, लेकिन मैं तो इस मसले को बस आप यकीन नहीं करें, हंस के देखे जा रही और इनकी बौखलाहट से लुत्फ अंदोज हो रही हूँ कि अब इनको समझ नहीं आ रही कि ये कहानी जो हमने छेड़ दी है, इस चीज को हमने कौन सा नया मोड़ देना है। तो बस अभी सिर्फ बजट तक का इंतजार है। बजट हो जाए तो फिर आपको एक मोड़ नजर आएगा और फिर देखते हैं उसके बाद क्या होगा। चलें, उस मोड़ पे भी हम आते हैं, और उस मोड़ के बाद क्या होगा रोकड़ी साहब वो भी आपसे पूछेंगे। लेकिन ये जो ओवरऑल सिचुएशन आपको नज़र आ रही है कि आम, मैं एक स्ट्रीट मैन जो है ना उसकी नज़र से आपको बता रहा हूँ कि वो देख रहा है कि बड़े बड़े इदारे हैं, बड़े बड़े ऑफिसेज हैं, एक ख़त आ रहा है, दूसरा ख़त आ रहा है। इससे क्या कॉन्फिडेंस कोई बिल्ड हो रहा है आवाम का? क्या इससे जो है वो नेशन जो है वो मजबूत होगी इन सारी चीज़ों से? काजी साहब, एक तो ये है कि ये सारा इशू जुडिशल सिस्टम से रिलेटेड है, अवाम के साथ रिलेटेड है ही नहीं, ना ये पॉलिटिकल किसी हाउस के साथ रिलेटेड है। ये एक आपका इदारा है जो जस्टिस साहिबान का है, तीनों ख़त उसी से रिलेटेड हैं। ख़त नंबर 1 जो है वो 6 जजेस की तरफ से है। अब उसके अंदर 2 चीज़ें हैं, एक वो कहते हैं जी कैमरा लगे हुए हैं, दूसरा कहते हैं प्रेशराइज़ किया जा रहा है। अब क्या 6 के 6 को प्रेशराइज़ किया जा रहा है और 6 के 6 के घरों में कैमरा लगे हुए हैं, और किस मौके के ऊपर क्या चीज़ लिखी जा रही है? और क्योंकि जुडिशरी के अंदर ग्रुप्स हैं, और वी ऑल नो कि तमाम जुडिशरी चलती ही ग्रुप्स में है, उसके 6 का एक पैनल होगा, 5 का एक होगा। अब इन 6 जजेस का ये इंक्वायर करना या ख़त लिखना, ख़त लिखा क्यों, किसको लिखा, किस मौके पे लिखा, एक ऐसी चीज़ को बाहर लाने की इस वक्त वजह क्या थी? 6 क्यों आ गए? मसला क्या एक मुअय्यन शख्स का है कि 6 के 6 सारे एक चीज़ को फेस कर रहे हैं? ठीक है। फिर क्वेश्चन है कि जी प्रेशर, ये क्या प्रेशर, तो किस किस्म का प्रेशर, कौन सा प्रेशर? मैं एक वाकया थोड़ी देर बाद आपके साथ नरेट करूंगा कि जुडिशल सिस्टम दुनिया में कैसे काम करता है। दूसरा खत आता है एक हाई कोर्ट फ्रॉम पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने जो तैनातियों की ही नोज इट कि वो इसके ऊपर पूरा ही नहीं उतरते, वो जूनियर हैं।
وہ جو ایک سینیورٹی لسٹ ہوتی ہے, یہ تو ہے نہیں کہ پولیٹیشین ہے کہ آج آپ سی ایم بھی ہیں, کل آپ ہو وہ سکتا کہہ ہے. رہے تھے خط میں, انہوں نے کہا میرا دوسرا نمبر ہے. نہیں, وہ پوری ایک چیز آن گراؤنڈ آئی پڑی ہے, اور اگر ان کا دوسرا نمبر ہے تو who is going to stop him؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دوسرا نمبر ان کا موجود ہے اور کسی نے آگے کنڈی لگا دی ہے؟ پوری ایک سینیورٹیز ٹویٹر کے اوپر سرکولیٹ کر رہی ہے. دوسرا خط ایک آ کے یہاں پہ پڑ جاتا ہے. تیسرا خط, یہ 2 خطوں کی تو واضح پتہ ہے نا کہ کس نے لکھے, اور میں یہ کہتا ہوں کہ کیوں لکھے. آپ کے پاس ایک بہت بڑا فورم موجود ہے, آپ خط لکھنے پہ آ گئے ہیں. تیسرا جو خط ہے وہ میں یہ کہوں گا کہ دشمن کے جو دشمن ہیں ہمارے ملک کے, وہ ایسے ٹائم کے اوپر انتظار میں ہوتے ہیں کہ کیوس مزید پیدا کرنے کے لیے وہ دوسری ملکوں کی ایجنسیز یہ کام کرتی ہیں. اور یہ آج پہلی دفعہ نہیں ہوگا, پاکستان کے اندر نہیں, دنیا پوری کے اندر اس طرح کی واردات دنیا کی دوسری جو آپ کی مخالف ایجنسیز ہیں وہ کرتی ہیں. اب یہ ایک ایسے ٹرائی اینگل بنا ہوا ہے, اور جس کا نہ پبلک کے ساتھ کوئی تعلق ہے. پبلک کا تعلق یہ ہے کہ جو 55,000 سے 60,000 کیسز ہیں وہ سنے جائیں. پبلک کا تعلق یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو پبلک آف پاکستان کے ساتھ ان کا جو رشتہ ہے اس کو جوڑا جائے. اور اگین پشاور کورٹ کے اوپر پبلک کا یہ ہے کہ جو پبلک میٹرز گئے ہوئے ہیں وہاں پہ پبلک کے وہ کیسز سنے جائیں. جوڈیشل سسٹم کے اندر ریفارمز کی ضرورت آپ کو تھی, ہے اور کرنی چاہیے. میرے جیسے بندے کا کنسرن جو ہے وہ یہ ہے کہ جوڈیشل سسٹم کا انٹیک, آپ کس بنیاد پر ججز کو لے رہے ہیں, اس کے اوپر کسی نہ کسی ٹائم کے اوپر آ کر پاکستان کو جوڈیشل سسٹم کو ملا کے چلنا ہوگا, اور ہمیں پریزیڈنٹ چیف جسٹس آف پاکستان کو سپورٹ کرنا ہوگا, کیونکہ یہ ایک ایسی پرسنالٹی ہے جو ریفارمز کی طرف آپ کو جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اچھا خالد خورشید صاحب, آپ کے زمانے میں بھی مختلف چیزیں سامنے آتی رہیں عدالتوں کے حوالے سے, آپ لوگ بھی کبھی تنقید بھی کرتے تھے, کبھی تنقید نہیں کرتے تھے. تو لگتا ہے اس طرح کہ جو سیاستدان ہیں ان کو اپرچونٹی چاہیے. اس وقت ایک مسئلہ ہے, قومی مسئلہ ہے, عدلیہ کا مسئلہ ہے, پر پاکستان تحریک انصاف اس کو سیاست میں مکس کرنا چاہتی ہے, سیاست اس کے اندر شامل کرنا چاہتی ہے, اور اپنی سیاست جو ہے اس کے اوپر کرنا چاہتی ہے. دیکھیں, قانون میں ایک چیز تو واضح طور پہ ہے, ٹھیک ہے نا, کہ قانون کی لا علمی قابل قبول نہیں ہے کہ آپ ایک جرم کریں اور کہہ دیں کہ جی مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ قانون میں جرم نہیں ہے. اور دوسری چیز ہے کہ اگر کہیں پر مس کیریج آف جسٹس ہے, یا کہیں پر ایک بندہ قتل کر کے بچ کے نکل گیا ہے, تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے جناب میں کہوں کہ جی ادھر سندھ میں بڑے فلانی سیاستدانوں نے قتل کیے ہیں تو میں بھی قتل کروں کیونکہ وہ بچ کے, تو آپ اس کو پریسیڈنٹ کے طور پہ کوٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہو گیا. دوسری چیز یہاں پہ ابھی روکڑی صاحب ہیں, انہوں نے 1-2 ایشوز اٹھائے تھے اور سوال اٹھائے تھے کہ ابھی کے جو ججز لیٹرز کے اوپر آپ ڈسکس کریں کہ ججز کے اندر گروپ بندیاں ہوں گی. ہمارا تو کنسرن نہیں ہے, ٹھیک ہے ہوں گی, ان کی مطلب اپوائنٹمنٹ میں ہوں گی, ان کی لابنگ ہر جگہ پہ ہوتی ہے. لیکن یہ جو سوال ہے نا کہ وائی دس ٹائم, اس وقت ججز نے لیٹر کیوں لکھا, تو وہ آپ دیکھیں کہ ججز کے اوپر پریشر کب پڑتا ہے. ویسے تو دیکھیں یہ 1.5 سال سے معاملہ چل رہا ہے نا, پہلے بھی وہ لکھتے رہے اپنی چیف جسٹس کو. اب یہ ہے کہ جس وقت ججز کے ساتھ یہ ہوا, ان کے رشتہ داروں کو اٹھا کے الیکٹرک شاکس دیے گئے. چھوٹی چیز تو نہیں ہے نا. لیٹر میں انہوں نے لکھا, ان کے کیا کہتے ہیں مبینہ طور پہ یہ الزام ہے, بیڈ روم پہ کیا. سر اب الزام کون لگا رہا ہے؟ جو جج آف دا ہائی کورٹ ہے وہ کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے, ٹھیک ہے. اب ایک جج جو فیصلہ دیتا ہے وہ کہہ یہ رہا ہے. تو اب اس وقت جب یہ ہو رہا تھا, اس وقت اس کے عمران خان صاحب کے کیسز ٹرائل ہو رہے تھے, تو جن کے اوپر پریشر, کیونکہ آپ کے جو ٹیریان خان کا جو کیس تھا اس کے اوپر 2 ججز کا اوپینین ڈفرینس آ گیا, تو اس کے اوپر یہ پریشر بلٹ ہو گیا. تو اس وقت ججز بتا رہے ہیں کہ ہم ایک مطلب ایک ان کی زندگی جیسے جہنم بن گئی جو خط کے ذریعے. ٹھیک ہے. آج پھر کیوں ہے, آج پھر عمران خان کے کیسز آئے, ٹھیک ہے. تو شاید ججز نے فیل کیا ہو کہ دوبارہ یہ سب کچھ ہونے لگا. شاید ججز نے اس لیٹر سے اپنی سیکیورٹی اپنے لیے انشور کر دی کہ ہم چیف جسٹس کو کہہ رہے ہیں, ہم اوپر جا کے مل چکے ہیں, کوئی ہماری سیکیورٹی نہیں کر رہا ہے, تو آخر ان کے پاس دوسرا کیا آپشن. ٹھیک ہے. پر ابھی تک جو کچھ ہوا ہے آپ تیسرا بھی ایڈ کیجئے گا, اور ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ جو ابھی تک ہو گیا اس سے مطمئن ہے آپ تو کورٹ بھی اس پہ سماعت وغیرہ بھی ہو گئی ہے. پشاور جو ہائی کورٹ ہے, پشاور ہائی کورٹ کا جو ابھی بتایا روکڑی صاحب نے کہ وہ جونیئر موسٹ ہے, مجھے نہیں پتا جونیئر موسٹ ہے یا سینئر موسٹ ہے, لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں 2 سینئر موسٹ چیف جسٹسز ہوتے ہیں, اس میں پشاور ہائی کورٹ کے ابراہیم صاحب ہیں, اور میرے خیال میں دوسرے شاید اسلام آباد کے ہیں یا کہیں اور کے ہیں, تو یہ 2 ان کے ہیں, تو اٹ مینس کہ وہ سینیارٹی میں اوپر ہے. اب
بات یہ کہ ہماری بات رہنے دیں. آپ رانا ثناء اللہ کا انٹرویو سن لیں. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ اگر انصاف پر مبنی فیصلے ہوں گے تو عمران خان بہت جلد واپس آئیں گے. یہ سب کو پتہ ہے کہ ایک شخص کے اوپر 200 کیسز 6 مہینے کے اندر، 4 مہینے کے اندر، 3 مہینے کے اندر، اور وہ کیسز بھی ایسے مذاق انہوں نے نظام کے ساتھ بنایا. پھر اس کے اوپر آپ انشور کر رہے ہیں کہ یہ باہر نہ آ جائے. پھر آپ یہ بھی یقینی بنا رہے ہیں کہ کیسز سارے اندر کیا کہتے ہیں جیل کے اندر ہوں. پھر یہ بھی یقینی بنا رہے ہیں کہ اس کی پولیٹیکل پارٹی کے لوگ ان سے نہ ملے. پھر یہ بھی یقینی بنا رہے ہیں کہ ان کی کوئی تصویر نہ ہے، ان کی کوئی آواز باہر نہ ہے. تو یہ ایکچولی پورے کیا کہتے ہیں خان کو توڑنا، اس کی پارٹی کو توڑنا، اس کے لیے جو مرضی ہو جائے، آئین توڑنا پڑے آئین کو توڑو، قانون توڑنا پڑتا ہے قانون کو توڑو. اور یہ اب عدلیہ کی آزادی کی بات کی ہے. اس سے پہلے یہ میں تھوڑا سا وقت لوں گا. منیر صاحب نے ڈیسیجن دیا تھا یہ کیا کہتے ہیں مولوی تمیز الدین کے کیس میں 1955، اس سے لے کے ابھی تک، یہ آج کا نہیں ہے. اگر ہم ایک پرٹیکولر آئسولیشن میں اس کو نہ دیکھیں، اس سے پہلے دیکھیں بھٹو کا کیس دیکھ لیں. ہاں یہ کل تو معزز جج صاحبان نے وہاں پہ کہا کہ جس وقت رجیم چینج ہو رہی تھی، جس وقت رجیم چینج ہو رہی تھی، اس وقت بھی آئین وائلیٹ ہو گیا، لیڈر کو پھانسی لگ گئی. اس کے بعد بھی آپ دیکھ لیں جب یہاں پر اس ریجن میں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا کوئی بڑا انٹرسٹ ہو گیا ہوا ہے، آپ کا آئین بھی ٹوٹ گیا، آپ کے ججز بھی ٹوٹ گئے. اب مشرف نے جس وقت ایمرجنسی لگائی تھی اس وقت تو 6 ججز اٹھے تھے نا، ان کو اٹھا کے کدھر پھینک دیا. تو یہ تو پورا ہوتا رہا ہے. اس کو جسٹیفائی کرنا میں سمجھتا ہوں یہ زیادتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا سائرہ بانو صاحبہ، جو الزامات لگتے ہیں اوبیسلی یہاں پہ ہماری جو سیاسی قیادت ہے برسہ برس سے وہی سیاسی قیادت ہے. اب اگر آپ اداروں پہ الزام لگائیں گے، جوڈیشری پہ الزام لگائیں گے، تو سیاستدانوں کا بھی تو کردار ہے. آپ خود سندھ میں ہیں، سندھ میں کتنے برسوں سے اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، وہاں پہ اب تو آصفہ بھٹو صاحبہ بھی بلا مقابلہ منتخب ہو گئی ہیں. تو کچھ ذمہ داری تو سیاستدانوں کو بھی لینی پڑے گی نا، آپ کو بھی لینی پڑے گی. جی بالکل، سیاستدانوں کی ہی ذمہ داری ہے، زیادہ تر اس کی بنتی ہے. اپنے خیمے میں اونٹ کو گھسنے کیوں دیتے ہیں؟ اپنے خیمے میں صرف اونٹ کو برسات سے بچنے کے لیے سر بھی نہیں اندر گھسانے دینا چاہیے. یہ سیاستدانوں کی ہی ہے کہ وہ ہمیشہ مطلب ان کو وہ کہتے ہیں نا کہ ان کے خیمے میں جب اونٹ نکل آ جاتا ہے اور خیمے سے نکال دیا جاتا ہے، پھر وہ اس سے بھی غبی کوئی اونٹ ڈھونڈتے ہیں تاکہ اس کے کندھے پہ سوار ہو کے واپس سے اپنا خیمہ لیا جا سکے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں جس طریقے سے یہاں پر سندھ میں ہو رہے ہیں، لیکن اب حالات بہت مختلف ہو چکے ہیں. یہ ابھی اس سے پہلے یہ میرے بھائی بات کر رہے تھے کہ یہ میں ساتھ لکھتی جا رہی تھی کہ جوڈیشل سسٹم میں ان کا اپنا معاملہ یہ وہ کیوں، ان کا معاملہ کیوں ہے. یہ تو ایک ملک کی جو بیس ہے وہی انصاف ہے. یہ جو ابھی انہوں نے ذکر کیا کہ یا ایک ان کے لیڈر کو پھانسی چڑھا دیا، کیا یہ ان کا معاملہ تھا؟ اور ابھی بھی جو کر رہے ہیں عوام کے مینڈیٹس کے ساتھ جو کیا ہے، عوام جو باہر نکلی ہے، عوام کے لیڈر کو بھیجا قید میں رکھا ہوا ہے، جو ظلم کے پہاڑ توڑے ہوئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ جو 6 ججز نے خط لکھے، ان خط کے تانے بانے یا ان کی ڈوریاں اس چیز کے ساتھ نہ ملتی ہوں؟ ہر چیز آ جا کے انصاف کے اس پہ ہوتی ہے. اور انہوں نے بولا کہ موجودہ سے ان کو بہت زیادہ کیا کہتے ہیں امیدیں وابستہ ہیں. مجھے بھی تھی، لیکن جس طریقے سے جب معاف کر دیجیے گا چوروں کے ٹولے نے یاد وہ کہتے نا کہ ظاہر کرنا شروع کر دیا، جس پہ میں نے بولا بھی تھا کہ دنیا حضرت عیسیٰ کا انتظار کر رہی ہے اور یہ لوگ فائز عیسیٰ کا انتظار کر رہے ہیں. تو انتظار ان کا بے ایمانی تو نہ تھا. تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے یہاں پر آصفہ بی بی بلا مقابلہ جیتی ہیں، ان کی اماں بے چین ہوں گی. بے نظیر صاحبہ زندہ ہوتی تو دکھ میں ہوتی، ایسا کبھی نہ ہوتا. وہ ایسی پرورش نہ کرتی، ان کو اور وقت نے موقع نہیں دیا کہ مقابلہ ہوتا ہے. یہ نہیں کہ اپنے مخالفین کے چاروں طرف خوف و ہراس کا ماحول پیدا کر کے اور آپ لوگ بولے کہ بلا مقابلہ. اور ایک کتنے بڑے اینکر نے جب مبارکباد دی ٹویٹر پہ تو آپ یقین نہیں کریں، مطلب بس یوں میری آنکھیں کھلی ہوئی تھی، کیونکہ میں ان کو بہت سمجھتی ہوتی تھی، بڑا آئیڈیلائز کرتی ہوتی تھی. وہ تو میں سمجھ رہی ہوں وہ ہر جگہ چلے جاتے ہیں کیمرہ مائک لے کر، اور ان کو یہ مبارکباد دینا بنتی نہیں تھی بی بی آصفہ کو کہ کانگریچولیشن. تو اس سے مجھے سمجھ آ گئی
किस तरफ कॉन्ग्रेचुलेशन, और यहाँ पर तो इतने ग्रुप बने हुए कि पहले बंदे को टटोलना पड़ता है। चले, वो आप सही कह रही हैं, ग्रुप तो बहुत बने हुए हैं। और ऑब्वियसली अगर सिंध में देखें, आपने जिस तरह कहा कि खौफ व हरास है, लोगों को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाता, तो आपने भी तो वैसे वहाँ पे भरपूर इलेक्शन लड़ा और सिंध में रह के आप उन पे तनकीद भी करती हैं, तो ये भी तो जमहूरियत का हुस्न है ना कि ये सारी चीज़ों की आपको इजाज़त भी है। जमहूरियत का हुस्न, वो आपकी बात सही है, मगर अफसोस होता है कि मैं यहाँ पर एसी चला के टीवी के सामने बैठ के तैयार होकर जमहूरियत का हुस्न तो बयान कर रही हूँ, लेकिन बेचारे मेरे हारी, मेरे वोटर सपोर्टर, आए दिन उनके ऊपर FIR दर्ज होती है, उनको बार दाना तक नहीं मिल रहा, उनका पानी बंद होता है। फजलुल्लाह पेगचो ने अपनी तकरीर में कहा था कि 12 बजे तक अगर किसी ने जाके बिलावल को वोट ना दिया तो मैं पानी बंद कर दूंगा। क्या किसी इदारे ने उसके ऊपर कुछ तहकीकात की? क्या किसी ने पीछे मुड़ के चले, देखा? इसके ऊपर हम बात करते हैं जो ओवरऑल इस वक्त जो मुल्क के अंदर सिचुएशन है, सियासत हमारी किस तरफ जा रही है और सियासी जमातें इसमें क्या किरदार अदा कर सकती हैं, और सियासी जमातों के अंदर के जो इख्तलाफात हैं, एक तरफ नून लीग में भी आपको नज़र आ रहे हैं, उनकी लीडरशिप भी इस किस्म के बयान दे रही है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर आए रोज़ खबरें क्यों आ रही हैं, इस पर गुफ्तगू करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अच्छा रोकड़ी साहब, इन इलेक्शंस में आपने भी हिस्सा लिया, इलेक्शंस से पहले भी जो इस किस्म का माहौल था, सियासी जमातें एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात भी लगाती रहीं। आपकी जमात का स्पेसिफिकली क्या हुआ? इसलिए कि जो इस्तेहकाम पाकिस्तान जमात थी, उनके लीडर अब जहांगीर तरीन साहब ने कहा मैं सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर रहा हूँ, तो जो आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे आवाम से, वो रद्द अमल नहीं मिला आपको? नहीं, एक्सपेक्टेशन का जो कई दफ़ा आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं रद्द अमल नहीं मिलता, ये कोई नई चीज़ नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि हमें ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए थी, हमें ज़्यादा फील्ड में काम करना चाहिए था, और हमें जो एक इलेक्शन से पहले सीट की एडजस्टमेंट की बात नहीं करनी चाहिए थी हमारी, यानी ये मेरा पॉइंट। एक तरफ आप कह रहे थे कि एंटी स्टेटस को हैं आप, इन कुव्वतों के खिलाफ हैं, और दूसरी तरफ यानी ये एक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए इलेक्शन से पहले सीट एडजस्टमेंट की बात नहीं करना चाहिए, वो उससे नुकसान होता है पॉलिटिकल पार्टी को, कोई भी पार्टी करे। तो ये चीज़ें हैं जो हुई, और इलेक्शन हमने कोशिश पूरी की और प्रेजेंट पोजीशन के अंदर। अच्छा, वैसे देखें, आपको हम हमेशा रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी लिखते थे, पर आपने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा, उसकी क्या वजह बनी? उसकी वजह ये थी कि इलेक्शन आपने लड़ना है लोगों के साथ। मेरा जो पैनल था मेरे साथ, मेरे पैनल को जब मैंने कन्विंस किया कि आप इस्तेहकाम पाकिस्तान के इससे लड़े, तो उन्होंने कहा नहीं, हम आज़ाद लड़ना चाहते हैं। ठीक है। फिर हमारा कल्चर अदरवाइज ट्राइबल कल्चर है, सेमी ट्राइबल एरिया है, वहाँ पर ज़्यादा कौमियत कबाइल का वोट है। तो फिर पब्लिक ऑफ जो हमारी अपनी पब्लिक है, क्योंकि मेरा जो हल्का है वो तो सबसे जिसको कहें कि एक मेन हल्कों में से एक हल्का। ठीक है। तो मैंने जाना है कि हमारी पब्लिक की क्या है, पल्स है मेरे साथ, मेरे जो ग्रुप है जो मेरे साथ आ रहे हैं पैनल, उनकी क्या है। और मैंने उस वक्त भी कहा था कि देखिए, मैं इलेक्शन आज़ाद लड़ रहा हूं, लेकिन मैं जीतने के बाद अल्लाह मुझे फतह दे, हारे वो चीज़, मैं दोबारा अपने उसी प्लेटफॉर्म पे हूँगा, और ये चीज़ें ऑन रिकॉर्ड है। और ये वो फैसले हैं जो पोलिटिकली आपको इस मुल्क के अंदर हालात और वाक़यात के मुताबिक करने पड़ते हैं। तो दिस वॉज द रीज़न। ठीक है। अच्छा, उसमें आपको लगता है ऐसे कि जो तहरीक इंसाफ का बयानिया था, जिसके आप नाकिद रहे और हमारे प्रोग्राम्स में आके आप खुल के अभी भी नाकिद, और अभी भी नाकिद, क्या वजह है कि वो लोग पेनिट्रेट कर गए अवाम के जहनों में, और आप लोग जो एक पैगाम लेके आए थे वो उस तरीके से पेनिट्रेट ना कर सके? मैं इसके ऊपर एक पूरा, मैंने तो पीछे कहा कि इसके ऊपर स्टडी कीजिए, इसके ऊपर। ठीक, ये जो कहानी है इसकी पूरी स्टडी कीजिए। आप कह रहे हैं ये मोबाइल फोन, ये मोबाइल फोन आपका जो इलेक्शन है ये मोबाइल फोन पे लड़ा गया है। दूसरा, आप स्टडी कीजिए कि जो इश्यूज लोगों को फेस कर रहे थे पहले, एक चेहरा देख देख के भी लोग तंग आ जाते हैं। लोग जो चीज़ों को फेस कर रहे थे पहले, फिर उसका केओस शुरू होता है जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आता है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले हम उस पार्टी में थे ना, तो हमें मालूम था कि हम इलेक्शन लड़े तो हमें कोई वोट नहीं देगा। फिर बयानिए बिकते हैं, फिर हमारे पास एंटी अमेरिका बयानिया बिकता है, हमारे पास मजहबी कार्ड बिकता है, हमारे पास मदीना की रियासत के ऊपर आप लिटा लें और अगले के जेब से भी जो चीज़ मर्जी निकाल दें वो दे देगा। हमारे पास रमज़ान के दिनों में मालूम होता है कि ये बंदा जिसको कुछ नहीं देना, तो हमारे पास मुख्तलिफ बयानिए बिकते। ठीक है। वो बयानिए तमाम के तमाम इसके थ्रू बहुत खूबसूरती से बेचे गए और वो बिके और पब्लिक चार्ज हुई। दूसरी पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं वो उस तरीके से इसके ऊपर एक्टिव नहीं थी।
اور ابھی گنجائش ہے ان کے لیے ایکٹیو ہونے کی؟ یہ سب دھوکے اور فراڈ کے خاتمے کی ضرورت ہے. ڈس انفارمیشن کا جو دور چلا ہے اس کے خاتمے کی ضرورت ہے, اور آپ کو کام کرنے کی اور اکانومی کو اپ کرنے کی ضرورت ہے, ڈرامے بازیوں کی ضرورت نہیں ہے. 3.5 سال کو گورنمنٹ کرتی ہے, 3.25 سال گورنمنٹ کرتی ہے, اور وہ اس کے اوپر ہی گورنمنٹ کرتی رہتی ہے. آپ کو وہ گورنمنٹ تحریک انصاف کی بھی 3.25 سال اسی کے اوپر چلی, آن گراؤنڈ کچھ نہیں ہوا. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس جو شیم ہے, ایک دھوکہ جو ہم نے, جس کے اندر خود بھی مبتلا ہوئے ہیں, پبلک آف پاکستان بھی اس کے اندر چلی گئی ہے, اس سے نکلنا بچوں کے لیے بہتر فیوچر, نوجوانوں کے لیے ان کو کچھ روزگار کے مواقع دینا اور اکانومی کو اپ گریڈ کرنا, یہ ہے آپ کا حل. اور اسٹرکٹ لا اینڈ آرڈر, تاکہ کوئی بھی قانون توڑ کر اس ملک کے اندر نہ پھر سکے. اچھا سر, اس میں ایک چیز جو ہے, ایک تو میں جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گا وہ کیوں اتنے مایوس ہوئے, اور دوسرا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دھوکہ ہے اور ایک ببل کریٹ کیا ہوا ہے, یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ سر جو ہم سوچ رہے ہیں یا جو آپ سوچ رہے ہیں وہ ایک ببل ہو اور جو میجورٹی ہے وہ درست سوچ رہی ہو اور ہم غلطی پہ ہوں. نہیں, ایویڈنس, برہان, دلیل, یہ ہو سکتے ہیں والی بات نہیں ہوتی. یہ اینک میری ہے, میرے سامنے پڑی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہو سکتا ہے یہ کاظمی صاحب کی ہو. میں کہوں گا کاظمی صاحب آپ کی جیب نہیں, پر عوام یہ ہو گیا نا کہ عوام دوسری طرف چلی گئی ہے. عوام کی جو پلس ہے اس کو سٹیئر کرنا. ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے, میں جب بچہ تھا تو میں کہتا تھا اچانک ٹی وی پروگرام میں امی رو رہی ہیں, تو آئی وڈ سے کہ امی رو کیوں رہی ہیں, تو وہ ٹی وی کے اوپر ایموشنز ان کے ہوا. تو اب میں نے کہا یار یہ ٹی وی ہے, یہ اداکاری ہے, اس کے اوپر رونے کی کیا بات ہے. تو کیا ایموشنز ہیں؟ مولا جٹ کی فلم دیکھ کے آدھے 3 دن مولا جٹ بنے پھرتے تھے. تو ایک آپ کے اوپر افیکٹ آتا ہے. آپ کا جو بچہ ہے جو گاؤں کے اندر ہے, چاہے وہ ہنزا میں ہے, چاہے وہ ہمارے کرک میں ہے, چاہے کوہاٹ میں ہے, چاہے میاوالی میں ہے, وہ میچور اس طرح نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ نے اس کا, ہم نے اس کا نہیں سوچا. 5 لاکھ بندہ چاہیے جاپان کو, پاکستانی اوورسیز. ہم آج تک ان کو 5,000 بندہ نہیں دے سکے لیبر مارکیٹ میں ان کی, جو ان کو چاہیے. تو جو کرن پھر ہم نے ان کو دے دیا ہے, یہ اس کے اوپر پھر آ گئی ہے فیس بک. میں ذرا خالد خورشید صاحب سے پوچھوں. خالد صاحب, ایک تو آپ نے کچے ذہنوں کو خراب کیا, بیانیہ بنایا, یہ دوسرا آپ کی اپنی جو جماعت ہے ابھی اس میں بھی لگتا یہ ہے کہ اسی کی وجہ سے لڑائی ہو رہی ہے. روز ہی سوشل میڈیا کے اوپر ایک دوسرے کے خلاف بیانات بھی آ رہے ہوتے ہیں. ایک ٹیم کہہ رہی ہوتی ہے جناب اس نے یہ کہہ دیا, اس نے وہ کہہ دیا. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کی انٹرفیرنس زیادہ ہو, یہ میرا مطلب موبائل فون ہے, یہ موبائل فون کی انٹرفیرنس اور یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے سیاست بھی متاثر ہو رہی ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو چیز یہ نا, اگر ہم نے چیزیں ٹھیک کرنی تو ہمیں کھل کے بات کرنی ہے, اور ہمیں پتہ ہے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے, کیا نہیں ہو رہا. پچھلے 75 سال میں تحریک استحکام جہانگیر ترین صاحب کو 35 سیٹوں کی اسٹیبلشمنٹ نے ایشورنس دی تھی, یہ سب کو پتہ ہے. تو اسٹیبلشمنٹ نے بہت سو کو ایشورنس دی ہوئی تھی. پھر جو انہوں نے کہا تھا کہ 8-10 ہی پکے کر لو اور ہمارے حلقے بتا دو کہ ہم نے یہ کون سا جیت جانا ہے, ٹھیک ہو گیا. جہانگیر ترین صاحب ملتان جاتے تھے تو ان کا تو کھانا بھی, جس وقت میٹنگز میں جاتے تو کھانا بھی چیک ہو رہا تھا, ان کا یہ پروٹوکول سٹارٹ ہوا تھا. تو یہاں پہ پاکستان کے اندر تو بڑے بڑوں کو بڑا چونا لگا ہوا, بڑے بڑوں کے دل ٹوٹے ہیں. کچھ کے اتنے دل ٹوٹے ہیں کہ انہوں نے سیاست ہی چھوڑ دی ہوئی. پی ٹی آئی ہمارے اوپر پہلے کیا کہا جاتا تھا, ہمیں یہ کہا تھا, ہمارا مذاق اڑایا جاتا تھا کہ ہم سوشل میڈیا کی ٹیم ہیں. اور جی ہاں, یہ تو ٹویٹر کے اوپر ہے, یہ تو فیس بک کے اوپر ہے, یہ ٹک ٹاک والی پارٹی ہے, یہ تو ممی ڈیڈی ہے, یہ برگر ہے. ہم برگر سے دہشت گرد بن گئے. سوشل میڈیا سے آج ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ تو سوشل میڈیا کی وجہ سے جیت ہے. ایکچولی ہوا کیا ہے کہ پاکستان میں پہلے ہوتا تھا پی ٹی وی, اس سے پہلے ہوتا تھا ریڈیو پاکستان. تو جس وقت بھٹو صاحب کو پھانسی دینی ہو تو پی ٹی وی سے اپنی مرضی کی خبریں چلوا دو. 99 میں کچھ اور کرنا ہو تو اپنی مرضی کی خبریں چلوا دو. 2000 کے پہلے عشرے میں جو کرنا ہے اس پہ چلو. تو اس موبائل صاحب کا ملک خراب نہیں ہو رہا. اگر یہ اس موبائل صاحب کا ملک خراب ہونا ہوتا تو یورپ میں اور امریکہ میں یہ موبائل بند ہوتا, اس کے اوپر میڈیا بند ہوتا. اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ انفارمیشن کی ایک ایڈوانس سٹیج ہے. آپ خود صحافی ہیں, جرنلسٹ ہیں, آپ خود یوٹیوب پہ بیٹھ کے پروگرام کرتے ہیں. تو یہ تو آپ کے پاس ایک ایکسٹرا ایج آ گیا ہوا ہے کہ جس میں آپ نے ینگ جنریشن کے ساتھ کمیونیکیشن, بیسکلی انفارمیشن ہے, جو کہ پہلے ریاست کنٹرول کرتی تھی کہ کسی لیڈر کے ساتھ, پاکستان کے معروضی حالات پہ کسی لیڈر کو کس طریقے سے ٹانکا کیا, آپ کے پاس ایک نوائے وقت اور جنگ کا اخبار آتا تھا اور ایک پی ٹی وی خبریں بتا دیتا تھا. جنا پور بن رہا تھا جی کراچی میں, ہمیں اس وقت اگر سوشل میڈیا ہوتا تو کیا پتا, ہمیں حقائق پتہ چلتے. آج سوشل میڈیا نے ایکچولی آپ کو بتا دیا ہے انفارمیشن کہ کیا صحیح ہے یا کیا غلط ہے. اب ٹویٹر یا فیس بک کے اوپر
کم سے کم پاکستانی 8 سے 10 کروڑ اکاؤنٹ ہے. ایک پارٹی کتنا اکاؤنٹ بنائے گی, کتنے اکاؤنٹ بنائے گی؟ آپ اس میں سے مطلب پاکستان میں اگر آپ نے کچھ چیز جنریٹ بھی کرنی تو شاید لاکھوں میں کریں گے. ٹھیک ہے. اگر آپ خود یوٹیوبر ہیں, آپ کو پتہ ہے ملینز کی اگر آپ کی ایک چیز کی ویورشپ ہے تو کتنا کا ریونیو ہے. آپ سب کیوں نہیں ریونیو کما رہے ہیں؟ آپ سب لوگ ہمارے فارمولے پہ آ کے کیوں نہیں ریونیو کما رہے ہیں؟ یہ تو بڑا آسان سستا سودا ہے. اور ہم لوگ اپنی جان ادھر کیوں کھپا رہے ہیں؟ ہم اپنے ریونیوز کیوں نہیں لے کے آ رہے ہیں ملینز اور بلینز کے ویورشپ کے اوپر؟ آپ مجھے بتائیں کتنے بڑے صحافی ہیں سارے یوٹیوب پہ شفٹ ہو گئے ہیں. یہ آرگینک ہوتا ہے, یہ آرگینک ہوتا ہے. بڑے بڑے اداروں نے ٹویٹ کرنا چھوڑ دیا کیونکہ پاکستانی قوم نے ریئیکٹ کیا. آپ پاکستانی قوم کے ریئیکشن کو آپ کہیں کہ لوگوں کا ذہن خراب ہو گیا ہوا ہے. آج آپ مسئلہ یہ ہے نا, مسئلہ یہ کہ آپ سچ بولیں گے وقت گزرنے کے بعد. جناب آج میں اس وقت کرسی پہ بیٹھا ہوں, جس نے میرا نام لیا میں اس کی چمڑی ادھیڑ دوں گا. بھٹو صاحب کے دور پہ آپ نہیں کہہ سکتے تھے بھٹو صاحب کی پھانسی غلط ہوئی ہے. ضیاء الحق جب تک کرسی پہ بیٹھا تھا آپ بھٹو کا نام نہیں لے سکتے. جس وقت بھٹو ضیاء الحق گیا جناب ظلم ہوا, عدالتی ظلم ہوا, عدالتی قتل ہوا. تو ہم کس قسم کی قوم بن رہے ہیں کہ جس وقت ظلم اور جبر ہو جائے کہ ظلم اور جبر ہو جائے گا. میجر صاحب اس کے اوپر سائرہ بانو صاحبہ آپ سے میں بھی کامنٹ چاہوں گا اس کے اوپر کہ یہ کیا وجہ ہے کہ یہ کیا کوئی موبائل فون کا الیکشن تھا, سوشل میڈیا کا الیکشن تھا, کہاں پہ خرابی ہوئی؟ لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک. سائرہ بانو صاحبہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے, سوشل میڈیا ہو جائے یا میڈیا ہو جائے, الزامات تو بہت لگتے ہیں کہ سم ٹائم ایسی انفارمیشن شیئر کی جاتی ہے جو مناسب نہیں ہوتی, حقائق کے برعکس ہوتی ہے. ابھی جو موجودہ حکومت ہے یہ نہیں ہے کہ وہ آئی ٹی کے خدا نخواستہ کوئی خلاف ہیں یا ترقی کے خلاف ہیں. خود وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ وہ آئی ٹی کی صنعت میں انقلاب لے کر آنا چاہتے ہیں. تو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے اور اس کے اوپر جو الزامات لگ رہے ہیں اور یہ جو الیکشن کا معاملہ ہے, موبائل فون کا معاملہ ہے, یہ ساری باتیں کس حد تک درست ہیں اور اس میں کوئی مڈل گراؤنڈ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آدھی بات درست ہو اور آدھی بات جو ہے وہ درست نہ ہو؟ جی آپ نے پہلے سوال کیا تھا, میں ان دونوں کا لکھ رہی تھی, پوائنٹس لکھ رہی تھی. سب سے پہلے تو انہوں نے کہا نا کہ ہم لوگ کیسے ہیں. میں آپ کے سب سوالوں کے جواب دیتی ہوں جلدی. سب سے پہلے تو میرا پلیز کسی کے دماغ میں اگر یہ ہے کہ ہم قوم ہیں تو وہ نکال دے اس کا نواز. ایک شخص نے قوم بنانے کی کوشش کی تھی تو اس کے ساتھ حال کیا ہوا؟ قوم کوئی بھی نہیں تھی. اور یہ جو پاکستان بنا تھا اس وقت کہتے ہیں کہ نقلی کلیم سے لے کے نقلی ذاتوں کے سر کے اوپر ہم لوگ چل رہے ہیں. جب آپ نوجوان نسل کو یوتھ بولیں گے, یوتھنی بولیں گے, تو اس کے بعد وہ جو ریئیکشن ہے وہ بنتا ہے. نوجوان نسل کو آپ نے سمجھایا کیا ہے اتنے سالوں میں, جو آج وہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ٹی کی دنیا میں انقلاب لے کر آئیں گے. تعلیم تو دینی تعلیم کے ساتھ آپ نے تربیت بھی نہیں دی اور آپ لوگوں نے شعور بھی نہیں بانٹا لوگوں میں. تو ابھی انشاءاللہ تعالیٰ کوشش شروع ہو چکی ہے ان سب کی. تو یہ جتنا مرضی کہیں, جب ایک نوجوان دیکھتا ہے کہ احد چیمہ جیسا بچہ اور سنت سجائے چہرے پہ گورنر بلیغ الرحمان نام دیکھ, کتنی فصاحت و بلاغت ہے اس نام میں کہ وہ بلیغ الرحمان صاحب ایک ایچی سین میں 30 معاف کرنے کا رول دیتے ہیں, لیکن پھر وہ اپنی بات سے ہٹتے نہیں ہے کہ میں شرمندہ ہو کے اقرار کر لوں. آج بل پاس ہو گیا 30 معاف کی جاتی. جب وہ بچے دیکھتے ہیں کہ آپ کنوکٹ بندہ جب وہ آتا ہے, مطلب آپ کے سامنے آپ مجھے بتائیں, یہاں پر اپنے خودکشی کی کیسز دیکھنے ہوں گے جو بینک سے لون لیا اور 20,000 نہ دینے کو گھر کے سربراہ نے چھوٹے بچے کر لی بس 1 منٹ, اور یہاں پر جی عدالتیں اٹھ کر وہاں پر پہنچ جاتی ہیں. جب یہ نظام دیکھیں گے نا تو ہر کسی کے دل میں نفرت ہوگی. میں سندھ میں گھومی ہوں, آپ یقین نہیں کریں کہ ٹھیک ہے مجھے بھی ووٹ پڑے, بٹ لوگوں کے دلوں میں جو باتیں تھیں نا وہ عمران خان کی, جو لوگوں کے دلوں میں باتیں تھیں وہ اس نظام کے خلاف تھی. وہ آپ لوگوں کے جھوٹے جو بنتی ہیں پارٹی, آج کنگ پارٹی بنتی, آج یہ پارٹی بن گئی, ان کے خلاف تھی. آپ لوگ تو یہاں پر چوریاں چکاریاں کریں اور نیب آپ کو کلین چٹ دے دے اور اس کے بعد نام آپ پہ نہ ہو تو لگائیں اسٹیبلشمنٹ پہ الزام اور اسٹیبلشمنٹ کی گود میں آپ کو بیٹھے ہیں. اور یہی ہوتا ہے. اور ان تک بہت صحیح ہے کہ سیاستدانوں نے ایک اچھا کام کیا صحیح کے سامنے لے کر. ٹھیک ہے, چلے میں آتا ہوں آپ کی طرف. اچھا روکڑی صاحب, جس طرح بات ہوئی یہاں پہ اب اوور آل جو سچویشن یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے
اب سارا بانو صاحب ابھی جو باتیں کر رہی ہیں اس کا لب لباب یہ ہے کہ عوام کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، چاہے کوئی بھی جماعت آ جائے، کوئی بھی آ جائے، عوام کو کچھ نہیں ملتا ہے، عوام کے اوپر صرف الزامات لگ رہے ہیں. اور اب جس سسٹم نے فیل کیا ہے عوام کو، جن حکمرانوں نے، اب وہی عوام کے اوپر الزام لگانا شروع. یہ ہم کھیلتے ہیں ایموشنز کے ساتھ، الزام لگ رہے ہیں عوام کے اوپر اور فلانا ہو رہا ہے عوام کے اوپر. چوری کرے عوام میں سے بھی کوئی آدمی وہ بھی گلٹی ہے، چوری کرے خواص میں سے بھی کوئی آدمی وہ بھی گلٹی ہے. یہ جو ہم نے ایک ڈفرینشیٹ کیا ہوا ہے نا جی، عوام کچھ اور ہے اور سیاستدان کچھ اور ہے، اور یہ جو ایک اس کو بھی الزام لگ رہے ہیں. وی پلے ود دی ایموشنز آف دی پیپل. عوام سفر تو کر رہی ہے نا سر، یہ سفر سارے کر رہے ہیں، دو رائے نہیں، سفر ہم سارے کر رہے ہیں. کوئی بھی ایسا نہیں ہے سوائے اس کے جس نے حرام کے پیسوں کے ساتھ بریف کیس بھرے ہوئے ہیں، یا جس نے دھوکہ بہت دینا ہے، یا جس نے جھوٹ بولنا ہے، یا جس نے فراڈ کرنا ہے، اس کو چھوڑ دیں. اور یہ فراڈ، جھوٹ، دھوکہ سبزی والے سے شروع ہوتا ہے اور ٹاپ تک چلا جاتا ہے. معصوم کسی کو ڈکلیئر کر دیں کہ میرا نہیں خیال کہ ایموشن سے پلے کرنے کی ضرورت ہے. نہیں پر خورشید خان نے ایک بڑی کام کی بات کی. انہوں نے کہا لوگوں نے ریئیکٹ کیا. میں کہتا ہوں لوگوں نے ریئیکٹ کیا. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ ڈس انفارمیشن ہے. آپ یہاں پر کھڑے ہو کے کہتے ہیں عافیہ کے لیے میں آواز اٹھاؤں گا. لوگوں، آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کے اندر یہ میرا سیگمنٹ بائی ہوگا، لوگ میری اس بات کو پسند کریں گے اور لوگ آپ کو بھائی یہ لیڈر ہے پاکستان کا. جب آپ جاتے ہیں جہاں پہ عافیہ کے لیے آواز اٹھانی ہے، وہاں پہ جب چیمہ صاحبہ ہماری جو بہن ہے وہ پوچھتی ہے اباؤٹ دا کوسچن آف عافیہ، تو وہاں پہ گول مول کر کے برش آف کر کے اشاروں سے بند کیا جاتا ہے یہاں یہ بات نہ کرو. یس، لوگ ریئیکٹ کرتے ہیں. سائفر اٹھایا، کھڑا کر دیا، اٹھا کے کہا کہ جی امریکی غلامی نامنظور. پوری قوم ڈیوائیڈڈ ہو گئی. لوگوں نے ریئیکٹ کیا کیونکہ لوگوں کے پاس یہ بیانیہ بکتا ہے. ادھر دوسری طرف دعائیں کی جا رہی ہیں اور پوری لابیز کی جا رہی ہیں کہ ٹرمپ آ گیا تو ہم واپس آ جائیں گے. ٹھیک. نہ کوئی کانگریس مین چھوڑا، نہ کوئی ایسا آدمی چھوڑا، نہ کوئی بندہ چھوڑا جس نے کچھ بول سکتا تھا امریکہ کے آگے. وہاں پر ساری وہ کاروائیاں ہو رہی ہیں، لیکن یہاں پر کیوں لوگ ریئیکٹ واقعی کرتے ہیں. غلامی نامنظور پہ لوگوں نے، یہ میں نے سارے بات آپ کے مان لی، پر اینڈ آف دا ڈے سر دیکھیں حکمرانی تو یہ حکمران کر رہے ہیں، عوام جو سر میرا ریلی والا ہے وہ تو اس کے اختیار میں تو آپ کچھ کو نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس نیریٹو کو چھوڑنا ہوگا کہ لوگوں کو ریئیکٹ کرا کے ووٹ لینا. اگر سر اکانومی بہتر کر دیں، یہ حکمران چیزیں بہتر کر دیں تو یہ نیریٹو خود ہی ختم ہو جائے گا. یہی ہے نا، تو پریزیڈنٹ گورنمنٹ کر ہی اسی سمت میں رہی ہے. ٹھیک ہے کہ یہ جو تمام چیزوں کو ختم کیا جائے. جب ہم مثال دیتے ہیں نا کہ سوشل میڈیا چائنا، یو اے ای کی طرف چلے جائیں، سعودیہ کی طرف چلے جائیں، کہیں کسی کو سوشل میڈیا سے چلائے جیسے ہمارے پاس. سر امریکہ کیوں نہ جائیں، کینیڈا کیوں نہ جائیں، ڈینمارک کیوں نہ جائیں، برطانیہ جب آپ امریکہ بن جائیں گے اس وقت بات کیجئے گا. ٹھیک. آپ تھرڈ ویو کنٹری ہیں، آپ کے نخرے عمرہ کے واقعی فرسٹ ویو والے ہیں کیونکہ ہمارے پاس فیسلٹیز عمرہ کے پاس فرسٹ ویو. حکمران طبقے کی جو بڑے حکمران طبقہ، سر یہ پی ایم ہاؤس دیکھیں، یہ بڑے پروٹوکولز دیکھیں. پی ایم ہاؤس کسی کے گھر کا نہیں ہے. آج عمران خان تھا، کل شہباز شریف. برطانیہ کے پی ایم کا سر اتنا سا میری بات پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ نہ جائیں برطانیہ کے ساتھ، دوسرے ممالک کو بھی دیکھ لیں. آپ ایک تو ہم ایکسٹریم ریئیکشنری سوسائٹی ہیں، یا ہم ایکسٹریم لیفٹ پہ چلے جاتے ہیں یا ہم ایکسٹریم رائٹ پہ چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ ان کے ساتھ مثال نہ کریں. برطانیہ کے ایک کی فیسلٹیز شاید بہت زیادہ ہوں آپ کے ایم این اے کے لحاظ سے. اتنی نہیں ہے سر. یہ نہ کریں. میں خالد خورشید صاحب کو بھی ایڈ کروں نا. میں پھر یہ کہتا ہوں لوگ ریئیکٹ کرتے ہیں. وی پلے ود دا ایموشنز آف دا پیپل. ٹھیک ہے. ہم نے ایک کون آرٹسٹ سوسائٹی ڈیولپ کر دی ہے کیونکہ ہمارے لوگ اتنے ابھی تک اس گریڈ پہ نہیں آئے. جو مرضی آئے، جس نے ٹک ٹاک لوگوں کے لیے بات کی اور جناب یہ بڑا ایسی صورت میں تو سر پھر جمہوریت یہاں پہ ختم کر دینی چاہیے. میں پھر کہہ رہا ہوں ایکسٹریم ریئیکشنری سوسائٹی بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نہ ہم ایکسٹریم لیفٹ پہ جانے کی ضرورت ہے، نہ ایکسٹریم رائٹ پہ. ٹھیک ہے. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم فوکس کریں اکانومی آف پاکستان، رائٹ مین ایٹ رائٹ پلیس اور لا اینڈ آرڈر کا. اچھا خالد خورشید صاحب، ایک جو بڑا ایشو ہے یہاں پہ اکانومی کو بہتر کرنے کا، آپ کے جو دور حکومت میں آپ کہتے ہیں کہ جی 6% ہماری یہ تھی، جی ڈی پی تھی، سارا معاملہ تھا، لیکن آئی ایم ایف سے جو آپ نے معاہدہ کیا اس کو توڑا، بہت ساری مشکلیں ان کے اوپر ڈال کے آپ چلے گئے اور بعد میں اس کو پولیٹیکل اپنے کیپٹل کے طور پر استعمال کیا. میں پہلے روکڑی صاحب کی ریئیکشن کے اوپر بات کروں گا. دیکھیں ریئیکٹ کیا ہوتا ہے بریفلی، ٹائم تھوڑا کم ہے. بریفلی نواز شریف غدار 99 میں، پھر پیٹریوٹ، پھر غدار، پھر آج پیٹریوٹ. لوگ ریئیکٹ کس پہ کرتے ہیں؟ زرداری، چور، ڈاکو 10%، پھر سب سے اچھا زرداری. لوگ ریئیکٹ کرتے ہیں. لوگ بیوقوف نہیں ہیں، لوگ کسی کے گھر کا نہیں کھاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جب ایک لیڈر ہے اس کو کبھی اندر کریں گے. ایک یاد رکھیے گا، 27 مارچ کو خان صاحب نے خط لکھا تھا، خط لے رہا تھا.
ہم سیکنڈ لیگ بلدیہ کا ان جگہوں سے جیتے ہیں جہاں پہ بنو ہے اور مانسیرا کا ایریا جو پورا پی ایم ایل این کا ہمارا نہیں تھا, ہم اپنے ایریاز پورے ہار گئے تھے. لوگوں نے جب سیکنڈ لیگ ہم جیتے اس وقت ہم کوئی بیانیہ نہیں تھا, لوگوں نے نواز شریف, زرداری اور فضل الرحمان کے جس وقت تصویریں ایک ساتھ دیکھی نا, لوگوں نے نکل کے عمران خان کو ووٹ دیا, کوئی بیانیہ نہیں تھا. اگر بیانیہ تھا, ہم تو اپریل کو نکل کے آئے تھے, اس وقت کوئی بیانیہ نہیں تھا, 10 دن نہیں ہوئے تھے, الیکشن کرا لیتے کیونکہ ان کو پتا تھا ریئیکشن ہو چکا ہوا ہے. ان کے چہرے ساتھ دیکھ کے ہی لوگوں نے ریئیکشن کیا تھا, یہ چور. اب یہ جو بلاول بھٹو ہے, بلاول بھٹو نے شہباز شریف اور نواز شریف کے بارے میں کیا کہا, پھر اس کے بعد آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے, لوگ ریئیکٹ کریں گے. چلے اگر بریفلی آپ بتا سکیں نا, دیکھیں آپ نے ملک کے لوگوں کے لیے آسانیاں کس طرح پیدا کرنی ہے, اکانومی کس طرح بہتر کرنی ہے, یہ سارا جو مسئلہ ہے. آپ جوڈیشری کا سسٹم بہتر کریں, ٹھیک ہے نا, اور کنسسٹنسی لیں, ٹھیک ہے, سب کچھ ٹھیک ہوگا, سب کچھ. آپ اپنے ارد گرد کے ممالک میں عدل کا نظام دیکھیں گے, عدل کا نظام جس معاشرے میں ٹھیک ہے وہاں پر اکانومی آپ کی بہتر ہوگی. ہمسائے میں آپ انڈیا کی آپ مثال لے لیں, کدھر سے کدھر اس کی اکانومی گئی ہے, وہاں پہ ان کا عدل کا نظام ٹھیک ہے, وہاں پہ کوئی انٹرپشن نہیں ہوئی ہے ان کی ڈیموکریسی کے اوپر, کسی نے آ کے یہ نہیں کہا تم نالائق ہو, تم نکلو ادھر سے, عوام کو فیصلہ کرنے دیا گیا, ان کی اکانومی بن گئی ہے. آپ یہاں پر کون سا پرائم منسٹر, میں روکڑی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں, کون سا پرائم منسٹر ہے جس نے 5 سال پورے کیے, کون سا پرائم منسٹر ہے جس نے 5 سال پورے کیے؟ کوئی ایک پرائم منسٹر ہے, ہر کوئی غدار ہو کے نکلا ہوا, ہر کوئی غدار ہو کے نکلا ہوا. کدھر سے نظام ٹھیک ہوگا, کیسے نظام ٹھیک ہوگا, کون پالیسیز بنائے گا, کوئی جیل میں ہے, کوئی کہیں اور پر ہے. سر آپ نا شعور کی میں بات بتا رہا ہوں, اگر یہ موبائل نے لوگوں کو خراب کیا نا, لمس اور آئی بی اے تو ٹاپ کیے نا, موبائل سے تو ہم یہ کہتے ہیں ایج ریسٹرکشن ہوتی ہے جی, اس ایج سے چھوٹے بندوں کو آپ نہ دکھائیں خراب ہو جائیں گے. لمس والے تو باشعور ہیں, لمس میں آئی بی اے میں پاکستان کی اچھی سوسائٹیز ہیں, بیریا ڈی ایچ اے میں, آپ قائد اعظم یونیورسٹی میں چلے جائیں, وہاں پہ آپ ویو لے لیں جوانوں کا, آپ کے یہ کیئر ٹیکر نے جا کے, پر اس میں وہ یہ جیسے روکڑی صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ ایک ریئیکشنری ہے وہ جو رسپانس ہے. یہ جب آپ لوگوں کو بیوقوف بنائیں گے, لوگوں کو سمجھیں کہ وہ آپ کے مزارے ہیں, کمی ہے, پوری قوم کو آپ مطلب ایک مزدوروں سے برا ٹریٹ کریں گے, ان کی انٹلیکٹ کو آپ گالی دیں گے, تو لوگ ریئیکٹ کس پہ کرتے ہیں. چلے یہ بڑی لمبی بحث ہے, لیکن دوسری چیز اکانومی کی, آپ میرا ایک روکڑی صاحب اور آپ سے ایک سوال یہ ہے, وہ یہ ہے کہ چائنا سپر پاور کیسے بنا. چائنا سپر پاور ایسے بنا جب اس کا جی ڈی پی پچھلے 25 سالوں میں 7 to 8% ہٹ کرتا رہا. ہم نے ہمارے 3 سال 3.5 سال تھے. 17 دسمبر 2021 کو خان صاحب سکردو آئے ہوئے تھے, ایئرپورٹ میں کھانا کھاتے ہوئے خان صاحب نے مجھے بڑی خوشی سے بتایا کہ 6 مہینوں کا جو جی ڈی پی کا فگر آ رہا ہے 6 خالد ہم کراس کریں. میں نے کہا سر یہ تو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی پہ ہمارا کم ہو جائے گا. خان صاحب نے کہا بالکل, واحد گورنمنٹ ہے پولیٹیکل جو بغیر فورن ایڈ کے کووڈ کے ٹائم پہ 6% ہٹ کر رہی تھی. اب یہ کوئی نہ بتائے اللہ کا واسطہ کہ یہ جی ڈی پی جو ہے نا پی ٹی آئی کے انہوں نے بتایا, ہماری فگرز کو انہوں نے سیکنڈ کیا, پی ڈی ایم نے ہماری فگرز پہ, یہ آئی ایم ایف کے پاس گئے, دیکھیں جی ہم نے کتنا بڑا شاندار کام کیا, ہم نے اور کیا کرنا ہے. چلیں جہاں پہ یہ ہے جو موجودہ حکومت ہے وہ بہت سارے الزامات بھی لگاتی ہے, پر ایک چیز جو ہے نا وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ ساری سیاسی جماعتیں, سارے ادارے جو ہیں یہ پاکستان کے, اور جب تک یہ تاثر رہے گا کہ ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی ہے, ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کی کوشش کر رہا ہے, تو اس میں بہتری آنا تھوڑا سا مشکل ہوگا. تو ہم سب کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایز اے سیاستدان ہو جائیں, ایز اے وکیل ہو جائیں, ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس میں ہم کتنا پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں یا کتنا نقصان کر رہے ہیں. اگلے ہفتے آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.